बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने कराची में सहाफ़ियों से मुलाकात की और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने दो जो बातें कही हैं वो मैं भी ये जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने ये जो नया शोशा छोड़ा है, बल्कि मैं इसे कहूँगा कि पेंडोरा बॉक्स खोला है, इसके पीछे क्या हकाइक हैं और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनका अपना सारा बयानिया, उनकी जद्दोजहद इसके बिल्कुल बरक्स है। वो ये कहते हैं कि कौमी हुकूमत की ज़रूरत है, वक्त की अहम तरीन जो वक्त है ये तकाजा करता है कि पाकिस्तान में कौमी हुकूमत हो। तो सर, ये कौमी हुकूमत कैसे बनेगी? क्योंकि अगर कौमी हुकूमत बन जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हुकूमत में होगी, बाकी जमातें भी इस हुकूमत में होंगी। तो किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बर्दाश्त किया जाएगा? ये इनसे कहलवाया गया है या फिर इन्होंने जज्बात में आकर एक बात कर दी? देखिए हाशमी साहब, ये जो पेंडोरास बॉक्स खोला है शहबाज शरीफ ने, बल्कि खोला नहीं है, इसको खोलने की कोशिश की है, एक नाकाम कोशिश की है। इसके तीन मकासद हैं और जो तीन बुनियादी नुकात हैं वो एक एक करके मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो उन्होंने ये कोशिश की है कि ज़रा हम फौज की पल्स चेक करें, फौज की नब्ज चेक करें और फौज को ये कहें कि अगर आज आप टेक ओवर कर लेते हैं, आज अगर आप मार्शल लॉ लगा लेते हैं, तो फिर ये जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं, ख़ास तौर पर पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं, इनको इस टेक ओवर पर, इस मार्शल लॉ पर कोई एतराज़ नहीं होगा, हम आपको वेलकम करेंगे। उसके बाद आप एक कौमी हुकूमत बनाएं, चाहे 2 महीने में बनाएं, 4 महीने में बनाएं, 6 महीने में बनाएं, 1 साल के अंदर बनाएं। और वो जो कौमी हुकूमत आए उसके अंदर आप कुछ ब्यूरोक्रेट्स शामिल करें, कुछ टेक्नोक्रेट्स शामिल करें और कुछ हिस्सा जो है वो हमें दें। तो ये तो एक उन्होंने पल्स चेक करने की कोशिश की है उस फौज की जो इस वक्त बतौर इदारा एक मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है, और उसको जो दबाव में लाने की कोशिश की गई थी पहले मियां नवाज शरीफ की जानिब से और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, फौजी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाकर वो कोशिश नाकाम हो गई। तो अब एक तरह से फौज की खुशामद करके और फौज को ये लालच देकर उसकी नब्ज चेक करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। लेकिन जाहिर है कि फौज इस वक्त किसी मूड में नहीं है कि वो कोई टेक ओवर करे, कोई मार्शल लॉ लगाए, और ना ही कोई ऐसे हालात है, ना फौज के पास ऐसा कोई जवाब है, ना मुल्क के अंदर कोई खाना जंगी है, ना कोई मईशत के बहुत बुरे हालात हैं, ना कोई अदालतों से ऐसे फैसले आए हैं, ना कोई ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है, ना कोई जीएचक्यू के सामने जो इन्होंने दावे किए थे कि हम लाखों लोग लेके जीएचक्यू के सामने कोई धरना देंगे। तो जब पीडीएम के सारे प्लान भी फेल हो चुके हैं, इकॉनमी भी आपकी अच्छी चल रही है, और दूसरी जानिब अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो एक नई सूरत हाल वहाँ पे हमारे बॉर्डर के साथ डेवलप हो रही है, तो फौज इस सूरत हाल में क्यों एडवेंचर करेगी? जाहिर है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है और ना ही फौज इस हवाले से किसी भी मामले पर सोच रही है। दूसरा, ये जो बात कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत, जो दूसरा नुक्ता जो हमें अपने व्यूअर्स के सामने रखना चाहिए, कौमी हुकूमत का मतलब क्या होता है? हाशमी साहब, क्या मतलब होता है कौमी हुकूमत का? मतलब तो ये है कि आपकी जो तमाम इकाइयाँ हैं, उनके जो सियासतदान हैं, उनको आप हिस्सा दें कौमी हुकूमत के अंदर, ताकि अगर कहीं कोई महरूमियाँ रह गई हैं तो वो महरूमियाँ दूर हों, और ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ से कहीं कोई वफाक के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हों। अब इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो इससे बेहतर तो कौमी हुकूमत पाकिस्तान की शायद तारीख़ में नहीं रही। आप देखें कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत तहरीक इंसाफ की, और वहाँ पे जो बलूचिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जो दीगर नुमाइंदे हैं वो भी हुकूमत के अंदर हैं। फिर सिंध के अंदर आप जाकर देखें, जो कराची की नुमाइंदा जमात है एमक्यूएम, वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा है। फिर अंदरून सिंध आप देखें जीडीए, वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा है। अरबाब गुलाम रहीम को जो अंदरून सिंध की सियासत करते हैं, उनको तहरीक इंसाफ ने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिर उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो अगर कोई कौमी हुकूमत की ज़रूरत है किसी वजह से, अगर शहबाज शरीफ महसूस भी कर रहे हैं,
تو وہ ذرا اگر ان حقائق کا جائزہ لے لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس وقت جو پاکستان کی تاریخ کی ایک بہترین قومی حکومت ہو سکتی ہے، یعنی جس مقصد کے لیے قومی حکومت قائم کی جاتی ہے وہ آلریڈی ایک قومی حکومت قائم ہے۔ پھر یہ جو قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں ہاشمی صاحب، اس قومی حکومت کا مقصد یہ ہے جو شہباز شریف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جتنے بھی کرپٹ عناصر جن کے خلاف عدالتیں فیصلے دے چکی ہیں، جن کے خلاف اربوں خربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے سکینڈل ہیں، جن کے خلاف ایویڈنسز موجود ہیں، جن کے خلاف نیب ریفرنسز دائر کر چکا ہے، ان سب کو قومی حکومت میں شامل کر لیا جائے۔ یعنی آصف علی زرداری جو کہ ابھی تازہ جیل کاٹ کے آئے ہیں، دوبارہ جیل بھی جا سکتے ہیں، ان کو بنا دیا جائے صدر، فریال تالپور کو بنا دیں آپ وزیر خزانہ، شہباز شریف کو آپ بنا دیں وزیر اقتصادی امور، اور جو باقی جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں مولانا فضل الرحمان کو آپ بنا دیں چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی، ان کے بھائیوں کو وزارتیں بھی دے دیں، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی کوئی کلیدی ذمہ داری دے دیں۔ تو وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ جو ان کا تیسرا ایک مقصد ہو سکتا ہے قومی حکومت بنانے کا، جو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت قومی حکومت کی ضرورت ہے، تو وہ تو مقصد یہی نظر آتا ہے، لیکن یہ مقصد پورا ہوگا نہیں۔ پھر آپ ان کے بیانیے کے دیکھیں کہ یہ رنگ کیسے تبدیل کرتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارا کیا بیانیہ تھا، اور اب ہم عوام کو جب بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو عوام ہمارے بارے میں کیا سوچے گی۔ ہمیں سب کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ بیانیہ کچھ صحافیوں کے ذریعے، کچھ دانشوروں کے ذریعے، اور خود اس طرح کی جھوٹی اطلاعات، جھوٹی خبریں لیک کر کے پھیلائی گئیں کہ فوج نے تو یہ آفر کی ہے کہ قومی حکومت بناتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف نہیں مان رہے قومی حکومت کے قیام پر۔ آپ کو یاد ہوگا یقیناً کہ کتنی ایسی خبریں چلی تھی کہ جی فوج تو کہہ رہی ہے کہ قومی حکومت کا ایک قیام عمل میں آنا چاہیے، لیکن میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی بڑی جمہوری اقدار کی پاسداری کرنی ہے، اس لیے وہ قومی حکومت کے قیام پر نہیں مان رہے۔ پھر پنجاب کے حوالے سے اس طرح کی خبریں چلائیں کہ ہمارے پاس تو میجورٹی ہے کہ ہم عثمان بزدار کی حکومت ختم کر سکتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہم کوئی پنجاب میں حکومت ختم کریں۔ وہ بھی ایک جھوٹی جعلی خبر، جعلی اطلاعات جو ہیں وہ لیک کر کے پھیلائی گئی۔ تو ایک طرف ان کا وہ بیانیہ، اب ایک مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد وہ سارا بیانیہ جو ہے وہ توڑ مڑوڑ کر ایک نیا یو ٹرن لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی اس وقت قومی حکومت کی ضرورت ہے، اور قومی حکومت کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا۔ ملک بالکل آگے چل رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک سے لوٹ کھسوٹ کی ہے، جنہوں نے اس ملک سے لوٹ کر رقم برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، امریکہ اور دیگر ملکوں میں جا کر پار کی ہے، وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس ریاست کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کچھ اصل میں لوگوں کے اندر بھی شعور آیا ہے، کچھ آپ کے ادارے بھی جو ہے وہ فعال ہو گئے ہیں، اور لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں، لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے، اتنی دولت ہے، اتنے محلات ہیں، آپ اتنی زبردست شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر اس کے کچھ رسیدیں بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس، کوئی آپ کے ذرائع آمدن جو ہیں وہ بھی آپ کو ظاہر کرنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آپ کے شاہانہ محلات بھی بن رہے ہیں اور آپ کے سارے یہ خرچے چل رہے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر ایک معاشرتی شعور بھی بیدار ہوا ہے، اور اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ ایک جو معاشرتی ارتقاء کا عمل ہوتا ہے اس کا بھی عمل دخل ہے۔ پھر تحریک انصاف کے ظاہر ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اپوزیشن میں جب وہ تھے اس وقت جو ایک کیمپین چلائی تھی، اور وہ کنٹینر کے اوپر جس طرح کی باتیں کرتے تھے، جس طرح سے وہ سوالات اٹھاتے تھے، اس سے بھی لوگوں میں شعور آیا کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان سے میں پوچھنا چاہیے، یعنی بلاول ہاؤس کراچی کیسے بن گیا؟ لاہور میں بلاول ہاؤس کس نے بنا کے دیا ہے؟ یہ بتائیں نا پیپلز پارٹی کے سوال ہے نا سر، بالکل جی ہاں، بلاول ہاؤس کس نے بنا کے دیا؟ اور اس کے بدلے میں آپ نے کراچی میں جنہوں نے آپ کو بنا کے دیا بلاول ہاؤس لاہور میں، اس کے بدلے آپ نے کراچی میں ان کو کس طرح سے نوازا؟ پھر آپ نے پورا سندھ کو، یعنی الف سے لے کر یہ تک، کوئی جو فلاحی ادارے تک تھے ان کے جو پلاٹ تھے وہ تک آپ چٹ کر گئے ہیں، اور اب آپ بات کرتے ہیں کہ ساری جماعتیں مل کر قومی حکومت بنائیں، یعنی ہمیں دوبارہ سے اسی طرح کے مواقع ملیں لوٹ مار کے، کرپشن کے۔ اور یہ ساری جو قومی حکومت کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ بھی اسی فرسٹریشن میں کی جا رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اب 2023 کا الیکشن بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور عمران خان ہی نظر آ رہے ہیں کہ وہ 2023 کے الیکشن کے بعد بھی عمران خان ہی صاحب اس میں ایک بات ضرور ایڈ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک، کیونکہ قومی حکومت جیسا آپ نے اس کی کمپوزیشن سامنے رکھی کہ تمام جماعتوں کو، تمام اکائیوں کو ایک جو ہے نمائندگی مل جائے گی،
لیکن ایک اور بھی اس میں پہلو ہے جو آج مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو جماعتوں کو ان کی جو سیٹس ہیں اس کی بنیاد کے اوپر وزارتیں ملیں گی اور حکومت میں حصہ ملے گا. تو یہ جو قومی حکومت بنتی ہے یہ کیا ایسا فارمولا بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ اور جس طرف شہباز شریف صاحب کی جو خواہش ہے کہ ہو جائے، کیونکہ بہت سارے کیونکہ پارلیمنٹ میں پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ویسے آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ ریپرزنٹیشن دینا شروع کر دی اور وزارتیں دینا شروع کر دی، پھر تو پاک سر زمین پارٹی بھی ہے سر، اور پھر بہت ساری ایسی ٹانگا پارٹیاں بھی موجود ہیں جن کو حکومت کے اندر حصہ ملے گا. دیکھیں یہ جو دوسرا کانسیپٹ ہے نا قومی حکومت کا، اس کے اوپر کنسنسس پیدا ہی نہیں ہو سکتا. یہ تو حالات پھر محاذ آرائی کی جانب چلے جائیں گے کہ زبردستی اگر آپ یہ کہیں گے کہ اچھا تحریک انصاف کو ساتھ بٹھا لیں، یعنی کیا وزیر اعظم عمران خان چیئرمین نیب کے معاملے پر براہ راست شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے؟ ان کا ایک سٹانس ہے کہ شہباز شریف نے کرپشن کی ہے، ان کے اوپر کیسز ہیں، تو میں کیسے ان کے ساتھ بیٹھوں؟ الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تقرری جو ہے وہ پینڈنگ ہے، تو ایک خط لکھا گیا ہے رسمی طریقے سے شہباز شریف کو، لیکن براہ راست وہ ان کے ساتھ مشاورت نہیں کرنا چاہتے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ایک ہی حکومت کے اندر بیٹھے ہوں؟ اور عمران خان صاحب کے لیے کیا یہ وہ برداشت کر سکتے ہیں یا اس بات پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ آصف علی زرداری وزیر اعظم عمران خان ہوں اور آصف علی زرداری ان کے اوپر صدر ہوں اور شہباز شریف ان کے نیچے کوئی اور وزیر ہوں؟ تو یہ تو ایک پریکٹیکل ماڈل ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر یہ بالکل بھی پریکٹیکل ماڈل نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کی پلس، ان کی نبض چیک کی جائے کہ کسی طریقے سے کوئی وے آؤٹ نکلے کہ ہم اس حکومت سے جان چھڑائیں. اب انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں اس حکومت سے کہ اگلا الیکشن صاف شفاف ہو. اس سے تو ایک یہ پتہ چل گیا کہ ان کو پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ 5 سال اپنے پورے کرے گی اور اس حکومت کو وہ نہیں گرا سکتے. تو جب یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ حکومت نہیں گر سکتی، تو اب ان کا الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ کو کسی طریقے سے منت ترلے کرنے پڑے، خوشامد کرنی پڑے یا کوئی اور ان کو جھانسا دینا پڑے، ان کو کسی طریقے سے آن بورڈ لے کے وزیر اعظم عمران خان کا راستہ اگلی مرتبہ روکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں اس میں عمران خان کا راستہ روکنا بہت مشکل ہے. اور اگر عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر آ گئے تو ان کے پاس سیاست کے لیے کتنا عرصہ بچا ہے؟ شہباز شریف کے پاس اور میاں نواز شریف کے پاس سیاست کے لیے کتنا عرصہ بچا ہے؟ کتنا عرصہ یہ ایکٹیولی سیاست کر سکتے ہیں؟ اگر عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے، 5 سال ان کے اور پھر نکل جائیں گے، تو اس کے بعد کہاں ہوں گے میاں نواز شریف اور شہباز شریف؟ وہ تو شہباز اگر دوبارہ بن گئی حکومت پرائم منسٹر عمران خان کی، آپ دیکھیے گا کہ پہلی فرصت میں شہباز شریف کی کوشش ہوگی، جس طرح ابھی بھی ان کی کوشش تھی، پہلی فرصت میں ان کی کوشش ہوگی کہ ان کو کسی طریقے سے ایسا ریلیف ملے، وہ جان چھڑائیں اور جا کے لندن میں بیٹھ جائیں اگلے 3-4 سال اور وہاں پہ وہ ریسٹ وغیرہ کریں. سر آج فواد چودھری صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں شہباز شریف کے حوالے سے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور انہیں اشارے بھی دیتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، کیسز کا فیصلہ ہونے والا ہے اور جلد یہ اس علاقوں کے پیچھے ہوں گے، اور انہیں چاہیے کہ یہ اپنے وکیلوں سے مشورہ کریں. سر کیا خبر ہے اسلام آباد سے؟ کیسز ہم تو سنتے ہیں، وزراء کی زبانی سنتے ہیں، مشیروں کی زبانی سنتے ہیں، جو کچھ ہوتا رہا ہے، کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر گرفتاری ہوگی شہباز شریف کی؟ کیونکہ وہ احسن اقبال کے بھائی کا معاملہ اور پھر یہ سوال نامہ FI نے بھی ان کے ہاتھ میں تھمایا تھا کہ بتایا جائے کہ آپ نے کس طرح یہ جو میٹرو کا اور جو لینڈسکیپنگ کا جو کانٹریکٹ تھا وہ کس طرح آپ نے دیا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اسی 2 ٹوک کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ بتایا تھا کہ 2 بڑی ہائی پروفائل میٹنگز 2 مختلف دنوں میں ہوئی تھیں جو پرائم منسٹر عمران خان نے چیئر کی تھیں. ان کو پریزنٹیشن دی گئی تھیں، بریفنگز دی گئی تھیں شہباز شریف کے خلاف جو کیسز تھے، اور اس میں بہت حیرانی کا اظہار بھی کیا تھا پرائم منسٹر نے کہ اتنے اسٹرانگ ایویڈنسز ہونے کے باوجود یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، تو پھر کس طرح سے شہباز شریف کو ریلیف ملا اور کس طرح سے ابھی تک وہ باہر ہیں؟ اور شہزاد اکبر کے ذریعے یہ میسج بھی دلوایا گیا تھا کہ FIA کو کہیں کہ ذرا ایگریسولی ان کیسز کے اوپر پیش رفت کرے. اب ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ہیں، کوئی پرائم منسٹر اس وقت نواز شریف یا شہباز شریف نہیں ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ایک مشہور زمانہ ٹیلی فون کال جو شہباز شریف نے کی تھی جسٹس قیوم کو کہ بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو اتنی سزا دینی ہے،
فلاں کو 9 سال سزا دینی ہے، فلاں کو 10 سال. وہ ابھی بھی آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں، گوگل پہ دیکھ لیں جسٹس قیوم سکینڈل، تو وہ سکینڈل کی وہ آڈیو کال آپ کو سنائی دے گی. آج تک ڈینائل نہیں آیا اس کے اوپر شریف خاندان کا. تو عمران خان یہ تو نہیں کر سکتے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو کال کریں یا سپریم کورٹ کے ججز کو کال کریں کہ ان کے خلاف تو باقاعدہ ثبوت بھی موجود ہیں، بڑے اسٹرانگ ایویڈنسز ہیں، تو ان کو کیوں نہیں سزائیں مل رہی. اب ظاہر ہے کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام کس قسم کا ہے، خاص طور پر جن عدالتوں سے شریف خاندان کو ریلیف ملتا ہے بڑے ہی مخصوص حالات میں، تو ان حالات میں ان کو ریلیف ملا ہوا ہے. لیکن جو نیب کے ذرائع ہیں، جو FIA کے ذرائع ہیں، وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسے ایویڈنسز موجود ہیں کہ اگر کوئی میرٹ کا خیال رکھا گیا ہماری جو عدلیہ ہے ان کی جانب سے، تو اس میں تو بالکل کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ شہباز شریف کو واپس جیل جانا پڑے گا. اس میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آصف علی زرداری کو بھی واپس جیل جانا چاہیے. لیکن ان کے ظاہر ایک سیاسی ڈائنامکس بھی ہیں. یہ جو بلیک میلنگ وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ اچھا کچھ عرصے کے لیے، جیسے آصف علی زرداری کی بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ آج گرفتار ہوئے کہ کل گرفتار ہوئے، لیکن جب PDM کی وہ پوری تحریک چلی اور آخر میں پیپلز پارٹی PDM سے الگ ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری کو پھر ریلیف بھی مل گیا، ان کی ضمانتیں بھی منظور ہونا شروع ہو گئیں. تو یہ ایک سیاسی ڈائنامکس ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو ان کے خلاف ایویڈنسز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، اور حکومت تو بڑی پر امید ہے، نیب اور FIA بھی بڑی پر امید ہے کہ جو ان کے پاس ایویڈنسز ہیں ان کے مطابق تو آصف علی زرداری کو بھی جیل میں جانا چاہیے، شہباز شریف کو بھی جیل میں جانا چاہیے. اور ان دونوں کی تو تاحیات نااہلی کے بارے میں بھی جو ہماری بات ہوتی رہی ہے مختلف حکومتی رہنماؤں سے، وہ اس بارے میں بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ تو اگلے الیکشن میں پروبیبلی اپنے کیسز کی وجہ سے نااہل بھی ہو جائیں گے. راز صاحب، یہ کیونکہ کل ایک ہمیں بہت ساری چیزیں جو تھی وہ کلیئر بھی ہوئی کہ اس وقت شہباز شریف کیا سوچ رہے ہیں، PDM کیا سوچ رہی ہے، بلاول کی تقریر، اور اوبیسلی پھر ہم نے آج شہباز شریف کی وہاں پہ مصروفیت بھی دیکھی، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس وقت اپوزیشن جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں اور کس قسم کی سیاست کرنے کے موڈ میں ہیں. اچھا، آپ نے کل نوٹ کیا ہوگا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے شہباز شریف نے یہ کہا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، مجھے تو ایسا لگا کہ انہوں نے بیعت بھی کی، کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ تلاوت کریں اور ہمارا رخ ہوگا اسلام آباد کی طرف. یہ لاکھوں کا سمندر اور لاکھوں لوگوں کا جو سمندر ہے وہ اسلام آباد جائے گا اور اس حکومت کو بہا کر لے جائے گا. سر، یہ لانگ مارچ تو اب تو یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ کہاں سے آئیں گے، کیسے تحریک کو آگے لے کر جائیں گے، اور یہ لانگ مارچ تو سر از کمپلیٹلی آؤٹ آف کوشچن. اور اب بھی یہی جو ہے وہ، اگر میں کہوں کہ ابھی بھی یہی لوگوں کو بیچا جا رہا ہے اور لوگوں کو نکالنے کے لیے باہر یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے کہ ہم لانگ مارچ کا لفظ بھی اب استعمال کریں. دیکھیں، جو اسلام آباد کی طرف انہوں نے مارچ کا اعلان کیا ہے، اس کے متعلق شہباز شریف نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں لانگ مارچ کریں گے اور مارچ کریں گے. حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں یہ مارچ کریں گے اسلام آباد کی جانب. تو ایک تو ظاہر ہے کہ جو اس مارچ کے اندر، اگر یہ مارچ ہوتا بھی ہے تو اس مارچ کے اندر کون لوگ آئیں گے؟ اس مارچ کے اندر لوگ آئیں گے انصار الاسلام کے، جو ان کی ذیلی تنظیم ہے JUI کی. اس مارچ کے اندر آئیں گے مدارس کے بچے، کیونکہ جو ایک مخصوص تعداد ہے ان کے پاس مدارس کے بچوں کی، وہ جو تعداد ہے 12 15 18 ہزار، وہ لے کر یہ کراچی بھی جا سکتے ہیں، تھر بھی جا سکتے ہیں، اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں، باجوڑ بھی جا سکتے ہیں، جہاں انہوں نے احتجاج کرنا ہو وہاں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن وہ ساری اسٹرینتھ جو ہے ان کی وہی ہوگی، یعنی وہ کوئی ہارڈ کور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل ورکر جو JUI کا، وہ تو بڑا کم ہوگا، وہ کوئی اتنا زیادہ تعداد میں ہے بھی نہیں. زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو مدارس کے طلباء ہیں یا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں مدارس سے پہلے اٹیچ رہے ہیں یا اب اٹیچ ہیں، اور کوئی نہ کوئی ذمہ داری ان کے پاس مدارس کے حوالے سے ہے. اب آپ آ جائے شہباز شریف کی یہ جو بات ہے کہ لاکھوں افراد کا سمندر اسلام آباد جائے گا، تو اس سے پہلے جو مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آئے تھے، یعنی دھرنا لے کر، جس میں شہباز شریف نے اسی دھرنے کی آڑ میں ایک ڈیل کر لی تھی میاں نواز شریف کو باہر بھجوانے کی، اور اس وقت بھی میاں نواز شریف نے اس طرح کے دعوے کیے تھے، اس طرح کی خبریں لیک کروائی تھیں کہ مسلم لیگ نون اس دھرنے میں شریک ہوگی. اور وہ سارا ماحول بھی اسی لیے کریٹ کیا گیا تھا کیونکہ میاں نواز شریف کے لیے ایک ریلیف لینا تھا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جب لاہور سے بھی وہ قافلہ گزرا مولانا فضل الرحمان کا،
تو لاہور میں ان کا استقبال کرنے کے لیے 300 کے قریب 400 کے قریب بھی مسلم لیگی ورکر جو ہیں وہ وہاں موجود نہیں تھے. اسلام آباد میں جب آئے تو 50 کے قریب بھی مسلم لیگ نون کے ورکر جو ہیں وہ ان کے دھرنے میں شریک نہیں تھے. تو یہ اگر مارچ ہوتا بھی ہے تو ایک ڈھیلا ڈھالا سا جو مارچ ہے اس کے اندر وہ جو مولانا فضل الرحمان کی مدارس کے بچوں طلبہ اور ان کے جو تنظیم کے جو دیگر لوگ ہیں ان کی صورت میں ایک چھوٹی موٹی پریزنس تو ہوگی, لیکن مسلم لیگ نون کی پریزنس آپ کو اس میں نہ ہونے کے برابر نظر آئے گی. اور یہ ایک نیا ماحول اس وجہ سے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ مولانا فضل الرحمان کو استعمال کرتے ہوئے کہ شاید کوئی ایسا دباؤ کی صورتحال بنے کہ جس طرح سے ہم نے پہلے کوئی ریلیف حاصل کر لیا تھا میاں نواز شریف کے لیے, اس طرح کا کوئی ریلیف ہم مسلم لیگ نون کے لیے حاصل کر لیں. بعد میں مولانا فضل الرحمان کو ہم پھر اسی طرح جیسے پہلے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے 2 مرتبہ چھوڑا ہے اسی طرح ان کے حال پر چھوڑ دیں گے. لیکن ہاشمی صاحب اس مرتبہ ایسا ہوگا نہیں, اس مرتبہ ایسا ہوگا نہیں. یہ مارچ لے کر آئیں گے نہیں نہیں ہوگا. لیکن ایک سپلیمنٹ کوشچن سر اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام باشعور اس انداز میں ضرور ہو چکی ہے کہ اب یہ جلسوں سے ریلیوں سے لانگ مارچوں سے سر نہ تو حکومتیں جانی ہیں اور نہ ہی حکومتیں بنائی جا سکتی ہیں. صرف یہ مفادات کی جنگ ہے جس سے آپ نے بھی اشارہ کیا. اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ جو حکومتی فرد ہو چاہے کوئی بھی ہو چاہے سیاستدان ہو, اگر وہ اپنے حلقے میں کام نہیں کرے گا, کارکردگی نہیں دکھائے گا تو عوام اس کو سر رد کرے گی. اور ہم نے ویسٹرن ڈیموکریسیز میں سر یہ دیکھا ہے جب لوگ کام نہیں ہوتے, جب لوگ کنورٹ نہیں کرتے تو یہاں پر تو سر کوئی ریلیاں نہیں نکلتی, نہ ہی کوئی یہاں پہ لانگ مارچ ہوتے ہیں, نہ ہی کچھ ایسا کہا جاتا ہے کہ آج ہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر چلے جائیں گے اور یہاں کی جو حکومت ہے بورس جانسن کی اسے بھا کر لے جائیں گے. یہاں پر تو سر دوسرے پیرامیٹرز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی سر اب یہ شعور آ رہا ہے, ریلیاں اور یہ جو کراؤڈ پولر جیسا مریم کو کہا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کہتے ہیں, اس کا پاکستان کی عوام کے اوپر اثر نہیں ہونے والا؟ دیکھیں اثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی ریلی کی, آپ کے پروٹیسٹ کی, یعنی آپ کے احتجاج کے لیے کوئی کاز ہو, یعنی اس کے پیچھے کوئی مقصد ہو. جب عوام کو کوئی مقصد سمجھ آئے, کوئی مقصد نظر آئے تو پھر لوگ آ جاتے ہیں باہر. لیکن جب ان کو کوئی مقصد نظر نہ آ رہا ہو, کوئی کاز نظر نہ آ رہا ہو, پھر لوگ باہر نہیں آتے. تو پھر آپ کو اسی طرح سے یہ جو مخصوص قسم کے کچھ طبقے ہوتے ہیں ان کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ مدارس کے طلباء کو لے آتے ہیں وہاں پر اپنی پریزنس جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے اور میڈیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس ایک سائزیبل کراؤڈ تھا. ورنہ عملی طور پر تو ہم نے دیکھ لیا کہ چونکہ ان کے پاس کوئی مقصد نہیں تھا, کوئی کاز نہیں تھا, تو لاہور میں انہوں نے اتنی میسیو ایکسرسائز کی تھی, 1 مہینے تک انہوں نے بلڈ اپ کیا تھا کہ ہم نے لاہور میں لوگوں کو نکالنا ہے, ہمارا گڑھ ہے. اتنے یہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے, وہاں انہوں نے یہ نعرے لگوانے شروع کر دیے کہ لاہور کا جلسہ جو ہوگا وہ آر یا پار ہوگا. مریم نواز نے یہ نعرے لگائے, لیکن بعد میں ہم نے دیکھ لیا کہ لاہور کا جلسہ جو تھا ان کا سب سے فلاپ جلسہ تھا. وہیں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی کمر بھی ٹوٹی. تو لوگوں کے پاس جب تک کوئی جینون کاز نہ ہو, لوگوں میں شعور بھی آ گیا تو وہ بالکل بھی نہیں نکلیں گے. ان کو پتہ ہے کہ یہ مارچ آپ لے کے بھی آئیں گے تو اس سے کون سا حکومت گر جائے گی. لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اتنی بڑی کیمپین کی فوجی قیادت کو دباؤ میں لانے کے لیے, لیکن آپ فوجی قیادت کو دباؤ میں لا کر حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے, نہ کوئی فوجی قیادت دباؤ میں آئی. تو اس 1 مارچ سے کیا ہو جائے گا؟ اس لیے لوگوں کے یعنی ان کے اپنے جو ورکرز ہیں ان کے حوصلے بھی بالکل پست ہوئے ہوتے ہیں. جو ان کے اپنے ورکرز ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے ہی اگر مارچ ہوتا بھی ہے تو ایسے ہی وہ 1 دن کا کوئی ایونٹ ہوگا جس کو یہ روڈ کارواں کہہ کے یا مارچ کہہ کر ایک فیس سیونگ کریں گے, لیکن اس کے اندر سے عملی طور پر کچھ نہیں نکلے گا. اور اسلام آباد میں بھی خبر یہ ہے کہ حکومت بالکل بھی بودر ہی نہیں کر رہی کہ یہ اسلام آباد کی جانب کوئی مارچ کر رہے ہیں نہیں کر رہے, ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. رائٹ, بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز یہ ہمارا آج کا 2 ٹوک تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.